بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. بسٹرڈے پروگرام میں بھلی کار آؤں تاجو ہوسٹ زہیب کاکا. ناظرین پولیٹیکل اکنامی کے حوالے سے ہر ویک میں ایک پروگرام رکھندا آहियूं. میڈم شاہدہ وزارت میں اساں ہمیشہ گیسٹ تھی کرے ایندی ہے. اسپیشلی جو انہوں جو کتاب لکھو انہوں پاکستان کے حوالے سے فائٹنگ امپیریلزم لبریٹنگ پاکستان, ان میں پاکستان کے شہنشاہت کا کیے بچایا ونجے تو ان ٹاپک جو آخری کچھ موضوعات جو لاسٹ ویک میں اساں ڈسکشن کئی ہوئی سی تو کچھ اڑا ٹاپکس ہیں جو تمام گھنا امپورٹنٹ نہیں رہن تھا. ان ٹاپکس سے اساں ڈسکشن کنदासीं. اسپیشلی سب کا پہلا بات ہے کہ یہ بتائیندو ہلا تو جو مین موضوع رہندو اجو کے ان حوالے سے تو وہ یہ ہے کہ بھی کنٹری جے کرے اکنامی تباہ کرنا چاہیے تھا, कंहिं बि कंट्री जो जेकर तव्हां इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करणु चाहियो था या उते जी सिचुएशन तव्हां अहिड़ी करणु चाहियो था जो जेके उतां जा आम माण्हू आहिनि उहे बेहाल थी वञनि. ऐं न सिर्फ़ु आम माण्हू बल्कि गवर्नमेंट वटि बि एतिरो फंड न बचे जो पंहिंजी इकोनॉमी खे अगेन ग्रूम करे सघनि. अंटिल अनलेस के उहा का ग्रूम्ड इकोनॉमी न हुजे या उहा के एॾी वॾी इकोनॉमी न हुजे जो पंहिंजो पाण खे वापसि संभाले करे अची सघे. पाकिस्तान जी जेकर ॻाल्हि कजे या अहिड़नि कंट्रीज़ जेके डेवलपिंग कंट्रीज़ आहिनि त उन्हनि कंट्रीज़ में जेकर उहा टेक्नोलॉजी यूज़ कई वञे उन वेदर जे हवाले सां माहौलियात जे हवाले सां त काफ़ी सारियूं डिस्टर्बेंसिस पैदा थियनि थियूं. ऐं उनखां पोइ काफ़ी सारा अहिड़ा इंकशाफ़ात आहिनि त चाइना में जेको प्रॉब्लम थियो बोर्ड जे हवाले सां, पाकिस्तान में जेको बोर्ड जे हवाले सां प्रॉब्लम थियो लास्ट ईयर, ऐं इवन जापान में जेको ज़िलज़िलो आयो उन जे हवाले सां बि इहे कुझु ख़दशात आहिनि त उन्हनि जे पोयां उहा टेक्नोलॉजी यूज़ कई वई आहे. उन टेक्नोलॉजी जो नालो आहे HAARP, HAARP, जेका एब्रिविएशन आहे हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरल रिसर्च प्रोग्राम. इहो प्रोग्राम 1940 खां वठी करे स्टार्ट थियो हुयो ऐं उन प्रोग्राम जे तहत जेको आहे सो जेके पॉज़िटिव इंटेंशन्स दो के हर प्रोग्राम जे पोयां हूंदा आहिनि पर वरी उन्हनि शयुनि खे नेगेटिवली बि यूज़ कयो वेंदो आहे. जेकर तव्हां हिन टेक्नोलॉजी जे बारे में न ॿुधो आहे त तव्हां हिन खे इंटरनेट ते इवन सर्च करे सघो था. यूट्यूब ते वञी करे HAARP लिखण खां पोइ तव्हांखे हर डिटेल उते मिली वेंदी. उन खां पोइ अॼोके प्रोग्राम में असां कोशिशि कंदासीं त तव्हांखे हिन जे बारे में हर इंफॉर्मेशन ॾियूं यानी उन जा जेके बि एंगल्स आहिनि उहे सभु कवर कयूं. उन खां पोइ कुझु टॉपिक्स अहिड़ा आहिनि जेके रहिजी विया आहिनि. उन्हनि मां कुझु बि आहिनि त जेकर पाकिस्तान कुझु कंट्रीज़ जी तलाश में आहे हेल्प जे हवाले सां त छा US उन लाइ बेटर ऑप्शन आहे ऐं US ऐं ब्रिटिश जो पाण में छा लॻापो आहे इहो टॉपिक रहंदो. जेको उन खां पोइ आख़िर में पाकिस्तानी जेके उते रहनि था ॿाहिरि ॿियनि कंट्रीज़ में स्पेशली अमेरिका में उन्हनि जे हवाले सां बि ॻाल्हाईंदासीं. मैडम शाहिदा वज़ारत उन्हनि खे पाकिस्तानी ऑर्फन्स सॾियो आहे पंहिंजे बुक जे हवाले सां त उन ते बि डिस्कशन कंदासीं. सो मैडम शाहिदा वज़ारत सां गॾु मौजूदु आहिनि स्टूडियो में जेके पाण सीनियर तजज़िया निगार बि आहिनि. उनखां पोइ सीनियर मुआशी माहिर ऐं हिन वक़्तु हेड ऑफ डिपार्टमेंट आहिनि इकनॉमिक्स जूं इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट कराची जूं. अस्सलाम वालेकुम मैडम, वेलकम टू द शो. बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें फिर से एक दफ़ा ज्वाइन किया. मैम सबसे पहले तो ये जो टेक्नोलॉजी है HAARP, इसके हवाले से जब मैं सोचता था, जब मैं रिसर्च करता था बैठकर, तो मुझे भी काफ़ी सारे खदशात होते थे कि हो सकता है कि दुनिया में जो सबसे बड़े ज़लज़ले आ रहे हैं या दुनिया में जो ऐसी जगहों पर सैलाब आ रहे हैं जहाँ पे पहले पिछले 40-50 वर्षों में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं हुई, तो वहाँ पे ये अचानक से आना ग्लोबल जो वार्मिंग है उसका अलार्म जो हमारे ऊपर था कि ग्लोबल वार्मिंग भी एक वो ऑप्शन है. उसके बाद जो ग्लोबल चेंजिंग्स आई हैं हमारी वेदर के अंदर, उसके पीछे कहीं ना कहीं या किसी न किसी वाक़े के पीछे आपका कोई ना कोई हाथ ज़रूर मुलविस होता है. ये मैं सोचा करता था. आप क्या सोचते हैं कि आपने अपने बुक में जो इसकी डिटेल बताई है कि ये कब स्टार्ट हुआ और दो के हर प्रोग्राम के पीछे कोई ना कोई पॉजिटिव इंटेंशंस होते हैं. अब ये प्रोग्राम किसने स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया, उसका किस तरह से फ़ायदा लिया जा रहा है, इसको आप ज़रा डिफाइन कीजिए. ये प्रोग्राम तो शुरू हुआ था 1940 में और इसके तो ये उस वक्त तो अमेरिका की हुकूमत का या फौज का प्रोग्राम नहीं था. ये तो एक मतलब उसमें था सिविल स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव में उन्होंने जो लिया था इसको. उस वक्त तो डिफेंस में नहीं था, उस वक्त तो रिसर्च का प्रोग्राम था. ठीक. और मगर ये हुआ कि जब उन्होंने इसमें देखा कि इसमें तो एक बहुत ज़्यादा गुंजाइश है इसको दफा के तौर पे इस्तेमाल करने की और इसमें यानी कि इसको एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो फिर अमेरिका की एयरफोर्स ने, मुझे सन याद नहीं है, इसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने फिर इसको अभी मेरे ख्याल में कुछ साल पहले इसको फिर खरीद लिया था. मेरे ख्याल में 1990 की दिहाई की बात है. और फिर उन्होंने उसको जब खरीद लिया तो वो जो सारी रिसर्च थी फिर उन्होंने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया हथियार के तौर पे. और मैंने ब्रेजिंस्की का हवाला भी दिया है, वो अमेरिका के कोई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे. उन्होंने कहा था 1970 में कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अमीर ममालिक हैं, इनके पास
اس قسم کی ٹیکنالوجی آ جائے گی. انہوں نے 1970 کی دہائی میں کہا تھا، جس وقت یہ لوگ اس ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو امیر ممالک ہیں، انڈسٹریل ممالک ہیں، ان کے پاس اس قسم کی ایک ٹیکنالوجی آ جائے گی جس سے ان کو یہ ایک اختیار مل جائے گا کہ وہ دنیا کے کسی حصے میں چاہیں پانی برسا دیں، بارش کروا دیں، کہیں وہ دنیا میں سیلاب کروا دیں، کہیں زلزلے کروا دیں. تو یہ اب کی بات نہیں ہے، یہ 1970 میں برزنسکی نے کہا تھا. اس وقت یہ سب کام شروع ہوا تھا، اس سے بھی ذرا پہلے شروع ہوا تھا. مگر پھر یہ ہوا کہ اب باقاعدہ اب آپ دیکھیے پچھلے کوئی 7-8 سال سے بڑے ہی سسٹمیٹکلی دنیا میں کہیں پہ بے انتہا سیلاب آ رہے ہیں، کہیں پہ مڈ سلائڈز ہو رہی ہیں. صحیح. کہیں پہ جیسے پاکستان میں دیکھیے کہ جس قسم کے انپریسیڈنٹڈ یہ ہوئے فلڈز. اسی طرح اگر آپ دیکھیے کہ چائنا میں بھی بہت فلڈز ہوئے اور مڈ سلائڈز ہوئے. اور روس میں وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آگ جو تھی وائلڈ فائرز، وہ بہت آگ لگ گئی. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روس میں جو آگیں لگی اور جو چائنا میں مڈ سلائڈز ہوئیں اور جو پاکستان میں یہ سیلاب آئے، ان کا جو ہے ایک مشترک ان کا وہ تھا فینومینن جو تھا، اسی ایک ہی فینومینن کی وجہ سے ان سب علاقوں میں یہ سب کچھ ہوا. اچھا. تو اس کی ٹیکنیک جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کرتے ہیں کہ مطلب کہا یہ جا رہا ہے کہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے. گلوبل وارمنگ بھی ہو رہی ہے کیونکہ دنیا میں بہت زیادہ یعنی کہ گیس ایمیشنز ہو رہے ہیں اور یہ اس قسم کے کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ، تو اس کی وجہ سے وارمنگ بھی ہو رہی ہے. مگر اس کے علاوہ ایک ڈیلیبریٹ وارمنگ کی جا رہی ہے، وہ اس طریقے سے کہ یہ جو ہماری دنیا کے آس پاس جو ہمیں گھیرے ہوئے ہے اس کو آئونوسفیئر کہتے ہیں. تو وہ یہ کر رہے ہیں کہ آئونوسفیئر میں یہ جو ہارپ ہے یہ انسیشنز کرتا ہے، یعنی کہ ایک وہ جیسے آپ چھری کی طرح کاٹ دیں تو وہ اس آئونوسفیئر کو کاٹ دیتا ہے. اور اس کاٹنے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو سورج کی شعاعیں ہیں وہ براہ راست پڑنے لگتی ہیں. تو اس کی وجہ سے گرمی بہت ہوتی ہے، کیونکہ یوں تو سورج کی شعاعیں آئونوسفیئر سے پورے براہ راست یوں نہیں پڑتی ہیں، مگر جب آپ اس میں شگاف لگا دیں تو شگاف کی وجہ سے ڈائریکٹ آ رہی ہوتی ہے. جی ہاں. تو اس کی وجہ سے بہت شدید گرمی ہوتی ہے. اور کہیں جہاں وہ کرنا چاہتے ہیں جس علاقے میں ان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے کہ میرے خیال سے یہ ہوگا کہ کس حد تک گرمی کریں یا جو بھی ان کی ٹیکنیکس ہوں گی، تو کہیں زلزلے آ رہے ہیں. مثال کے طور پہ آزاد کشمیر میں جو زلزلہ آیا تھا آپ نے دیکھا کہ اس میں بھی لگ رہا تھا جیسے مطلب بڑی حکمت عملی سی لگ رہی تھی کہ آزاد کشمیر میں آیا اور پھر ہندوستان میں نہیں آیا، اور افغانستان پہ اچھا ہوا کہ نہیں، مگر مطلب امریکہ اور نیٹو وہاں قبضہ کیے ہوئے. تو وہ ایسے بلٹ سلیکٹیولی یہ آ رہے تھے کہ جیسے آزاد کشمیر میں زلزلہ آ گیا، پاکستان میں سیلاب آ گیا، چائنا میں مڈ سلائڈز ہو گئے، روس میں وہ وائلڈ فائرز ہو گئے. تو اس سے یہی لگ رہا ہے کہ یہ بڑا ہی سسٹمیٹکلی اور بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے موسم کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. صحیح. اچھا، اس کے علاوہ اگر میں یہ بات کرنا چاہوں یہاں پر کہ ٹھیک ہے پاکستان کے حوالے سے بھی ایسی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں، اور واقعی آپ جو بتا رہی ہیں کہ وہ سلیکٹڈ ایریاز میں اور سلیکٹو پورشنز میں وہ چیزیں ہوتی ہیں، باقی اس کے علاوہ نہیں ہوتی. کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں بھی ایسی چیزیں وہ کر رہے ہیں، یا جو لاسٹ سیلاب آیا تھا آپ کا خود کا کیا کہنا ہے کہ واقعی اس میں یہ ٹیکنالوجی انوالو تھی؟ میں نے یہ انٹرنیٹ پہ رپورٹس پڑھی ہیں کہ اس میں ہارپ کو استعمال کیا گیا تھا. صحیح. اور میں نے تو یہ بھی پڑھا ہے کہ جس دن پاکستان میں ایئر بلو کا حادثہ ہوا تھا، سنا ہے کہ اسی دن سے ہارپ کو چالو کیا گیا تھا. اچھا. اور چونکہ وہ یہ کرتا ہے جب ہارپ جہاں پہ جس جگہ پہ اس کا وہ ہو تو وہاں کی الیکٹرو میگنیٹک ریز کو وہ اثر انداز کرتا ہے، اور الیکٹرو میگنیٹک ریز کو چونکہ اس نے اثر انداز کیا تھا تو اس وجہ سے ایئر بلو کے جو پائلٹ تھے وہ سب یہی کہتے تھے، ایئر بلو کے لوگ بھی، اور وہ پی آئی اے میں کام کر چکے تھے، وہ سب پی آئی اے کے بھی جو عملہ ان کو جانتا تھا وہ کہتے تھے وہ ایک بہت ہی منجھے ہوئے پائلٹ تھے، اور ان کے لیے اسلام آباد جہاز لے جانا بالکل بائیں ہاتھ کا کھیل تھا. وہ لے جاتے لاتے رہتے تھے، اور ایسا ایک منجھا ہوا پائلٹ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں اتنا بھٹک گیا کہ وہ مرگلہ کی پہاڑی تک پہنچ گیا. تو میں نے انٹرنیٹ پہ پڑھا ہے اور کچھ یہ معلومات ہوئی ہیں
کہ اس دن سے حرب چالو ہوا تھا اور اس کی وجہ سے الیکٹرو میگنیٹک ریز اس علاقے کی اثر انداز ہوئی تھیں اور اس کی وجہ سے جو جہاز کا نیویگیشن سسٹم ہے وہ اثر انداز ہوا. اس لیے جو پائلٹ تھے ان کی نیویگیشن میں اس سے اثر پڑا اور وہ مرگلہ کی پہاڑیوں تک چلے گئے کیونکہ وہ ان کو سمت صحیح نہیں ملی, الیکٹرو میگنیٹک ریز کیونکہ ڈسٹرب ہوئی ہوئی تھی. اچھا, ایک چیز ہم نے نوٹ کی شروع سے لے کر, اگر کوئی بھی اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے جو کہ ریلیٹڈ ہو کسی ایروپلین سے, تو اس کے پیچھے تحقیقات اتنی ہوتی ہے کہ اس سے آرام سے پتہ چل سکتا ہے کہ اس میں کس چیز میں پرابلم ہوا. اگر ٹیکنیکلی پرابلم تھی تو کہاں پر تھی, اگر پائلٹ کی غلطی تھی تو وہ کہاں پر تھی, تو یہ ساری چیزیں سامنے آئی جاتی ہے. لیکن اس واقعے کی کوئی بھی ایسی چیز ہمارے سامنے نہیں آئی. جی, اور وہ جو رپورٹ کر وہ اس کی جو تحقیق کی گئی تھی وہ رپورٹ تھی, ایک تو اس میں حکومت نے باہر والوں کو شریک کر لیا اور اب اگر باہر والوں کا کوئی اس میں تعلق تھا تو ان کو تو اس میں تحقیق میں شریک ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر جب انہوں نے رپورٹ لکھی تو میں نے سنا ہے کہ باہر والی کمپنی جس نے تحقیق کی تھی انہوں نے اس پہ ایک وہ لگا دی تھی کہ یہ اس کو وہ نہ کیا جائے, منظر عام پہ نہ لایا جائے. تو یہ عجیب و غریب باتیں ہیں. ایک آج کل کے حالات میں جس وقت وہ فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ وغیرہ پوری دنیا میں لاگو ہے اور لوگوں کو پورا اختیار ہے کہ ان کو ساری معلومات دی جائے, ایسے حالات میں مغربی ملکوں کے مطلب جو تحقیقی ٹیم تھی ان کا یہ کہنا کہ اس رپورٹ کو پبلک نہ کیا جائے, یہ کچھ عجیب و غریب سی بات لگتی ہے. اور سنا یہی گیا ہے کہ اسی لیے حکومت نے اس رپورٹ کو منظر عام پہ نہیں آنے دیا, کیونکہ جو تحقیقی لوگ مطلب جن لوگوں نے تحقیق کی تھی باہر والے لوگ, انہوں نے یہ شرط لگا دی تھی کہ اس کو وہ نہ کیا جائے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے. صحیح. اچھا, یو ایس جو پالیسیز ہیں اکنامی کے حوالے سے پاکستان کی طرف یا افغانستان کی طرف, ان کو بھی ڈسکس کریں گے لیکن شارٹ بریک کے بعد. ناظرین, یو ایس جو کہ پالیسیز اینڈ اکنامی جو معاشی پالیسیز جو کہ پاکستان یا افغانستان کی طرف انہوں نے گالائیں ان کے علاوہ ایک بھی ٹاپک آئیں جن جگہ تمام گھڑے امپورٹنٹ ہیں ایون پاکستانی آفرز سے نالے سائیکل ٹاپک کا. سو بریک کا پو ملو تھا کہ شارٹ بریک کا.